अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शुरका को मौजूद शुरका को मैं आज की इस नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अल इस्लाह फाउंडेशन मलेशिया स्टूडेंट एड कमेटी के तहत होने वाले आज की इस नशिस्त के अंदर हमारे मोहतरम मुरब्बी इंजीनियर मोहम्मद फुरकान साहब हमारे साथ शरीक हैं। इंशाल्लाह वो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आज गुफ्तगू रखेंगे। मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद फुरकान साहब जो है इस वक्त स्वीडन में ई एक्सपर्ट्स के नाम से एक स्किल्स और कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग की एक इदारा है जिससे मुंसलिक हैं, और उसमें इस वक्त सीईओ हैं और लीड ट्रेनर हैं। आप जो है वो अपने साथ ही साथ स्वीडन से यॉन शॉपिंग यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर, और इस वक्त और साथ ही साथ आपका जो है वो कराची एनडी यूनिवर्सिटी से जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो आप जो है वो 15 साल से मशरिक़ वस्ती, जनूबी एशिया और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ट्रेनिंग और वर्कशॉप का इनकाद कर रहे हैं, जिससे कई हज़ार लोग जो है वो अब तक मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स और बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आपकी खासी जो है वो एक्सपर्टीज़ है। तो आज का ये जो मौजू है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये एक इंतहाई अहम मौजू है और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान के लिए जो है वो एक बेहतरीन जो है वो सुनने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है कि हम अपने कामों को जो है वो किस तरीके से ठीक अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरीके से अपना वक्त जो है वो हम कई बड़ा वक्त जो है वो हम बचा सकते हैं। तो मैं बगैर किसी तवक़्क़ुफ़ के जो है वो मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद फुरकान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरन उबैद भाई, इस हवाले से कि मैं आज आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ और ख़ुद भी एक मैं तालिब इल्म हूँ, और एक तालिब इल्म की हैसियत से आप तमाम अहबाब से ही बात करूँगा। और आप माशाल्लाह आप लोग भी परदेश में हैं, पाकिस्तान से दूर हैं, मैं भी पाकिस्तान से दूर हूँ, और हमारी जो दूरी है वो कुछ मकासद के लिए है, जिसकी वजह से हम मुल्क से दूर वहाँ पर आए हैं। अच्छा, आज ख्याल ये था कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज मेरी आवाज़ तो आ रही है आप लोगों को? जी, जी आ रही है। हाँ, तो हो सकता है मेरी इस 1 घंटे के अंदर हमारे साथ हमारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हों। तो बहरहाल इस हवाले से कि वक़्त की पाबंदी के हवाले से या वक़्त की जो हमारी ज़रूरत और अहमियत है हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो बड़ी अहम और उसकी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझेंगे किस तरीके से कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। आप तमाम अहबाब जो हैं जो मलेशिया में हैं इस वक़्त, उसमें बहुत से लोग वहाँ पे पढ़ने के हवाले से गए होंगे, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, उसके बाद पीएचडीज़ का भी होगा, कुछ लोग वहाँ पे काम के हवाले से वहाँ पर मौजूद होंगे। तो मलेशिया भी एक उन ममालिक में शामिल है कि जो बहुत अच्छी तरक्की कर चुके हैं। मैं इस वक़्त स्वीडन में हूँ, और मैं जब स्वीडन में आया था 2009 में, तो उस 2009 में आने के बाद चंद चीज़ें ऐसी थीं कि जो मैंने यहाँ से सीखी और मेरी ज़िंदगी के अंदर उसकी तब्दीली आई। मैं जब आया और जब मैं अपने घर से बाहर निकला, यूनिवर्सिटी की तरफ मैं जा रहा था, तो रास्ते में सड़क हमने पार कर दी थी। तो जब हम लोग सड़क पे पहुँचे, तो सड़क को जब पार करने लगे, तो उस वक़्त सारी गाड़ियाँ जो है वो रुक गई, क्योंकि मैं जब पार कर रहा था वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं कर रहा था, बल्कि आम जगह से मैं पार करने के लिए लग गया। तो जो सड़क थी उसने गाड़ियाँ जो है वो रुकना शुरू हो गई। बहरहाल ये चीज़ बड़ी अहम थी कि मुझे बड़ी अजीब-सी लगी कि मैं किस मुल्क के अंदर आ गया हूँ कि जहाँ पर इस तरीके का जो है वो माहौल बना हुआ है। जो दूसरी चीज़ मैंने देखी वहाँ पे, एक तो पहली जो चीज़ थी वो थी वहाँ का ट्रैफ़िक। दूसरी जो चीज़ देखी वहाँ पे वक़्त की पाबंदी के हवाले से मैंने देखा। और उस वक़्त मैंने जब यहाँ पे मैं 2 साल मैंने तालीम हासिल की। मैं आज गुज़ारिशात के साथ-साथ मैं प्रेज़ेंटेशन भी होगी थोड़ी-सी और गुज़ारिशात भी होंगी। मैंने जो यहाँ पे देखा 2 साल मैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए तालीम के लिए हासिल कर रहा था।
ماسٹرز میں موجود تھا، 2 سال کی جتنی دفعہ بھی ہماری کلاسز ہوتی تھیں یا جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز تھیں یونیورسٹی میں، مجھے آج تک یاد ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی جو استاد ہے وہ 1 منٹ بھی اپنی کلاس میں لیٹ آیا ہو. یہ مجھے نہیں یاد کہ ایسا ہوا ہوگا. پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی کے اندر یہاں پر ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں بھی میں 2 سال کام کرتا رہا. تو جو سب سے اہم اور بنیادی چیز لگی یہاں کے ترقی کی، وہ بنیادی چیز وہ لگی کہ یہاں پہ لوگوں کو اخلاق اور آداب کے حوالے سے، بیہیویئرس کے حوالے سے بڑا کام کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز جو یہاں پر بہت ضروری ہے وہ ہے وقت کی پابندی، وقت کی اہمیت. وقت کی پابندی ایک الگ چیز ہے، وقت کے اوپر لوگوں کو پہنچنا ایک الگ چیز ہے، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے احساس ہونا ایک الگ چیز ہے. اور آج کی جو زندگی ہے، جس زندگی کے اندر میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، ہم 24 گھنٹے جو ہے وہ بزی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کام کو جس وقت کے اندر میں لگا ہوں، اس کو میں زیادہ سے زیادہ کیسے بہتر بنا سکتا ہوں، اس کے اندر کیسے کچھ چیزوں کو میں لے کر آ سکتا ہوں. تو اس کے حوالے سے چند گزارشات ہیں، میں تھوڑی سی اس کو پریزنٹیشن کی فارم کے اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ اس میں جی میری ایک ورک شاپ ہے مائنڈفل ٹائم مینجمنٹ کی. مائنڈفل ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم اس وقت کو اگر ہم پکڑنے کی کوشش کریں اور اس وقت کو ہم بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں تو وہ مائنڈ ٹرانسفارمیشن کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے. ابھی مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 15 سال یوں سمجھ لیں کہ لگ بھگ ہونے کو ہیں. مستقل تو نہیں، آنا جانا میرا پاکستان میرا 7-8 سال یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ میں رہا ہوں. جو چند چیزیں جو بہت اہم جو مجھے یہاں پہ نظر آئیں اس کا بھی میں آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئرنگ کروں گا. لیکن آپ لوگ بھی ایک عرصے سے ملک سے باہر ہیں، اور اس ملک سے باہر رہنے کو ہم لوگوں نے ایک جو چیز میں نے جو سیکھی وہ یہی کہ ہم اس کو ایسے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے مائنڈ کو کس طریقے سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور اپنے بہترین وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اب یہ استعمال کرنے کے لیے، وقت کی پابندی کے لیے، وقت کو اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے کون سی چیز میرے لیے بہت ضروری ہے، کون سی چیز میرے لیے اہم ہے، کون سی چیز جو ہے ارجنٹ ہے، کون سی چیز ہم اس چیز کے اندر بہت زیادہ خلط ملط کر لیتے ہیں. اور اس چیز کو اب سمجھنے کے لیے جو بنیادی جو چیز ہے جو وقت کو ہم پکڑ سکتے ہیں، اس میں ایک فریم ورک ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا. وہ فریم ورک جو میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پوری جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کام کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے. سب سے پہلے اس لائف مینجمنٹ کے پوری کی پوری زندگی کو میں نے اگر بہتر بنانا ہے تو اس میں یہ 6 چیزیں ایک اسکلز کی فارمیشن کے اندر میں نے لکھی ہے کہ یہ 6 اسکلز جو ہیں وہ بہت تبدیلی لے کر آ سکتی ہیں. وہ جو پہلی اسکل جو اس میں لکھی ہوئی ہے، جو ہم جس کے اوپر تذکرہ کر سکتے ہیں، وہ ہے ویژن مینجمنٹ. کہ ہمارا زندگی کا جو ویژن ہے، ہماری زندگی کے جو اہداف ہیں، ہماری زندگی کے جو یوں سمجھ لیجئے کہ گولز ہیں، وہ میرے سامنے اگر پوری طریقے سے واضح ہوں گے تو پھر میں ان کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکوں گا. جی میرا بیٹا، جی 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 ہاں ہاں ماما کے پاس جاؤ میرا بیٹا پلیز. ہاں آپ ماما. تو پہلی جو چیز اس کے اندر ہے ویژن ہے. یہ لیجیے. بہت معذرت، آج بچے باہر تھے، باہر بارش ہو گئی ہے، واپس آئے ہیں تو اب چیزیں اس طریقے سے ہیں کہ تو ویژن جو پہلی جو چیز ہے جس کے اوپر ہمیں سب سے بہترین کام کرنا ہے وہ ویژن. یہ جو ویژن ہے اس کی زندگی کے اندر، اس ویژن کے حوالے سے کہ ہمارے جو اہداف ہوتے ہیں، ہمارے جو خواب ہوتے ہیں، میں زندگی کے اندر جو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، میں زندگی کو کس طریقے سے بہتر بنانا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر میں اپنی زندگی کے اندر کچھ چیزیں میں لے کر آ رہا ہوں کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے
ناروے جانے کا موقع ملا. ناروے میں جو پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں تقریباً 50 سال اور 55 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو. یو کے میں تو 70 80 اور 100 سال سے بھی وہاں پہ پاکستانی آباد ہیں, لیکن پاکستانی یا مطلب جب سب کانٹیننٹ سے لوگ گئے تھے, لیکن ناروے میں پاکستان بننے کے بعد 10-15 سال بعد سے 20 سال بعد سے لوگ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے. میں نے چند احباب سے جب بات کی, میرا اتفاق سے وہاں پہ ڈسکور یور سیلف کا ایک دفعہ میرا لیکچر تھا, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2012 کی. لیکچر دینے کے بعد ایک صاحب تھے, وہ کھڑے رہے کافی دیر تک کھڑے رہے. جب سب چلے گئے تو آخر میں وہ تھے, بلکہ کیا تھا, وہ عید کا خطبہ تھا. میں اب اس کو اور زیادہ پریسائز کروں, میں عید کے خطبے کے اندر میں وہاں پہ موجود تھا, اور بقرہ عید کا تھا, عید الاضحیٰ کا خطبہ تھا وہ. اور میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر میں نے بات کی, اور ابراہیم علیہ السلام کی کس طریقے سے قربانی تھی, اسماعیل علیہ السلام کی جو تربیت تھی اس پہ بات کی. یہ باپ اور بیٹے کا یہاں پہ تذکرہ تھا. جب وہاں پہ وہ چیز تذکرہ ختم ہوا, عید کی نماز ختم ہوئی اور سب لوگ جب چلے گئے, تو آخر میں ظاہری بات ہے جو امام ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ایک صاحب وہاں پہ کھڑے رہے, بوڑھے سے تھے, اور آ کر پھر وہ میرے گلے لگ گئے. اور جب وہ آ کر گلے لگے تو وہ روتے رہے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں یہاں پر ناروے میں کولو کے بیل کی طرح میں یہاں پہ کام کرتا رہا, صبح سے لے کر رات تک, اور رات سے پھر اگلی صبح تک میں کام کرتا رہا. میں زندگی کے اندر کس طریقے سے میں کامیابی حاصل کر سکوں, اور میں وہ کام کرتا تھا اپنی اولاد کے لیے. اور آج میری اولاد نے مجھے جو ہے مطلب در بدر یوں سمجھ لیجیے وہ کر لیا ہے. اور وہ بہت رونے لگے اس چیز کو سننے کے بعد کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی. تو وہ کیا کہ وہ جو ایک 70 سال کا جو ایک آدمی تھا, وہ زندگی کے اندر جو چیز حاصل کرنا چاہتا تھا, وہ زندگی کے جو اس کے اہداف تھے, وہ زندگی کے اہداف کیا اس نے اپنی زندگی میں, جب وہ اس کے پاس جوانی تھی تو اس نے ان اہداف کو بہترین طریقے سے سیٹ کیا تھا. کیا وہ اہداف اس کے سامنے موجود تھے؟ کیا وہ اس کے خواب کون سے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے خواب جو اس نے جو بنائے تھے وہ غلط تھے. اور بہت سارے ہمارے ایسے احباب ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر بہت کامیاب نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور لوگ ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے وہ خوشیوں کی سے محروم ہوتی ہے, وہ ان کی فیملی لائف کہیں ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ جو ویژن ہے, اس ویژن کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ میری زندگی کے ڈریم, ٹارگٹ, آبجیکٹیوز اور گولز کیا ہیں, میں کن چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوں, میں نے کن چیزوں کے اوپر اپنا وقت لگا رہا ہوں. جن چیزوں کے اوپر آپ وقت لگا رہے ہیں, آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ وہی آپ کے ٹارگٹس ہیں جس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے سارا دن صبح سے لے کر رات تک وہ جو کام کر رہا ہے وہ نافرمانی کے کام کر رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کا جو گول ہے وہ اسی طرح سے سیٹ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گول کو اسی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو ویژن ہے میری اور آپ کی زندگی کا, میں نے کون سے اہداف کیے, تو جو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ زندگی کا ویژن ہے کہ جو میرے اور آپ کے سامنے ہو. اور اس ویژن کا جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ کہ وہ جو ویژن ہے اس کا پرپس کیا ہو سکتا ہے, وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اس کا پرپس ہے. اچھا ایک منٹ ذرا میں اپنے شیما, کین یو پلیز ٹیک علی. ویژن کے ساتھ جو چیز وابستہ ہے وہ ہے اس کا پرپس. بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا زندگی کے ایک مقاصد میں سے ایک مقصد ہے, لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے پیچھے وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کیا ہے. یہ جو ڈرائیونگ فورس ہے نا یہ بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے اس کو الائن کرنا. تو آج کے لیکچر میں جو سب سے بنیادی جو چیز ہے جو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہے وہ ہے, سب سے پہلی چیز جو ایسوسیٹڈ ہے وہ ہے ویژن. میں اپنے ویژن کو الائن کروں اپنی زندگی کے ساتھ کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کون سے ویژنز رکھے ہیں جن کو میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں شکریہ بیٹا, بہت شکریہ. عمر بیٹا, حمزہ اور عمر مما بھی جا رہی ہیں باہر, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. پہلی جو چیز جو ایسوسیٹڈ ہے وہ ویژن ہے, اور ویژن کے ساتھ جو کپل ہے کہ وہ اس کا پرپس کیا ہے. اور گاندھی جی کہتے تھے کہ یور اسپیڈ از irrelevant if your direction is wrong.
کہ آپ کی جو بھاگنے کی جو رفتار ہے وہ بیکار ہے اگر آپ کی جو ڈائریکشن ہے اگر آپ نے وہ غلط رکھی ہوئی. تو یہ جو پرپز ہے, یہ پرپز آپ کے ویژن کے اندر ڈرائیونگ فورس ہے. آپ کیوں یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ہدف, آپ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ ماسٹرز کیوں کرنا چاہتے ہیں, آپ پی ایچ ڈی کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہاں تک کہ آپ شادی جو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جس سے بھی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کیا ہے. یہ جو ڈرائیونگ فورس ہے, یہ جو پرپز ہے, یہ انسان کی جو سوچ ہے, اس کی جو فکر ہے, وہ اگر بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہو تو اس کا پرپز بھی پاکیزہ ہوتا ہے. اور اگر وہی جو سوچ اور فکر ہے اس کے اندر کوئی آمیزش ہو تو پھر اس کا جو پرپز ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آمیزش ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے, وقت کی پابندی کے لیے, وقت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے جو پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہمارا ویژن کا کلیئر ہونا. میں کس ویژن کے اوپر کام کر رہا ہوں. تو کچھ چیزیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کامیابی جب حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ وقت لگا رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیز کو وہ اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ کولو کے بیل کی طرح کمائے چلے جا رہے ہیں, لیکن وہ کس کے لیے کما رہے ہیں, وہ کس کے لیے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں, اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں, لیکن در حقیقت جو وقت ہے وہ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. تو اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو چیز ہے, یہ کوکا کے یورپ کے ایک ڈائریکٹر تھے, انہوں نے ایک چھوٹی سی اسپیچ کی. وہ اسپیچ کیا تھی کہ ایک جگلر ہے, اس کے ہاتھ میں 5 گیندیں ہیں, اور ان 5 گیندوں میں سے جو ایک گیند ہے وہ ربر کی گیند ہے, اور جو 4 گیندیں ہیں وہ گلاس کی ہیں, شیشے کی ہیں. اور اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ان میں سے 4 گیندیں جو شیشے کی ہیں, ان میں سے کوئی بھی گیند اگر گرتی ہے تو وہ تو ٹوٹ جائے گی, لیکن وہ جو ربر کی گیند ہے اگر وہ نیچے جاتی ہے تو وہ واپس آتی ہے. تو کوکا کولا کا جو ڈائریکٹر تھا, جو یورپ کا ڈائریکٹر تھا, وہ کہنے لگا کہ یہ جو ربر کی گیند ہے در حقیقت یہ جاب ہے, یہ فائنانس ہے, یہ پیسہ ہے, یہ آپ کا کام ہے. یہ ایک دفعہ اگر گر جائے گا تو یہ واپس آ سکتا ہے, لیکن جو باقی جو دیگر 4 بالز ہیں, یہ 4 بالز آخر کون سی ہیں کہ جو ایک دفعہ اگر گر جائیں تو پھر وہ واپس پلٹ کر نہیں آ سکتی. انسان اپنے اہداف جو چوز کرتا ہے, اپنے اہداف کو جو اپنے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے, بعض اوقات جو چیز کم اہمیت کی حامل ہے اس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے. تو ان 5 چیزوں کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ کون سی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میری زندگی کے اندر موجود ہونی چاہیے, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ رکھا ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. یہ سیلف ہے, فیملی ہے, سوسائٹی ہے, اکانومی اور اسپرچوالٹی ہے. یعنی میری ذات, ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ذات کو بھول جاؤں, ایسا نہ ہو کہ میں اپنی فیملی کو بھول جاؤں, ایسا نہ ہو کہ میں اپنی سوسائٹی کو بھول جاؤں, ایسا نہ ہو کہ میں اپنی اکنامی کو بھول جاؤں, اور اسپرچوالٹی کہ میرا جو جسم ہے وہ تو ایک میٹر ہے, لیکن میری جو روح ہے اس کی غذا بھی کوئی چیز ہے جس کو میں نے اس کے ساتھ دینا ہے. ان 5 چیزوں میں سے یہ جو اکانومی جو میں نے 4تھے نمبر پہ رکھی ہے, مطلب اس کا یہ کوئی آرڈر نہیں ہے, میں نے صرف یہ نمبرنگ اس کی ہے. یہ وہ بال ہے جو پچھلی بالز کی جو میں نے جو سلائڈ دکھائی تھی, وہ جو ربر کی بال ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اکانومی ہے, اور جو باقی جو 4 چیزیں ہیں ان کو وہ شیشے کی بال سمجھ لیجئے کہ ایک دفعہ اگر کوئی چیز گر جائے گی تو اس کے بعد وہ چیز واپس نہیں آئے گی. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ بھی ملائیشیا کے اندر موجود ہوں گے, بہت سارے لوگ بہت کامیاب ہو سکتا ہے ہوئے ہوں, لیکن ان کی کامیابی کس کی کاسٹ کے اوپر ہوتی ہے؟ یا تو وہ خود اپنی ذات کو بھلا دیتے ہیں, یا وہ خود اپنی فیملی کے سے دور ہو چلے جاتے ہیں. وہ ان کے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ جو بچے ہیں وہ ان کو کوئی ان کے لیے کوئی زندگی کا کوئی مقصد جو ہے وہ بن سکیں. آج ہی جمعے کا خطبہ تھا, اور اس خطبے کے اندر جو آج ہماری جو موضوع تھا وہ تھا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو بات بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے کہ یہ مال اور جو اولاد ہے یہ دنیا کی زینت ہے. اور یہ مال اور اولاد در حقیقت ضرورت بھی ہے, لیکن جیسے یہ مال ہے, مال اگر ہاتھ کے اندر آتا ہے ہاتھ سے چلا جاتا ہے, لیکن مال کی محبت اگر دل کے اندر سمو جائے, زیادہ سے زیادہ ہونے کی محبت دل کے اندر سمو جائے, تو پھر اس کے بعد جو ہے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو میں نے یہاں پہ
3 چیزیں لکھی ہیں. لوگ سیلف کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اکانومی کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, فیملی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اکا دکا کوئی کام کر لیتے ہیں, سوسائٹی کے اندر بھی کوئی اکا دکا کام کر لیتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ پورا کا پورا ایک فریم ورک ہے ویژن کے اندر, جس کی ضرورت بہت اہمیت اور بہت ضرورت ہے. 1 منٹ ذرا, عمر بیٹا کین یو پلیز, عمر بیٹا ادھر آئیے, میں ابھی لیکچر دے رہا ہوں پلیز. اس ویژن کے حوالے سے پھر فردر جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ویژن ہے, اس ویژن کو ہم دیکھیں کہ میں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار سکتا ہوں. میرے ہیلتھ, ایجوکیشن, پیرنٹس, اسپاؤس, چلڈرن, یہ 5 جو چیزیں میں نے لکھی تھیں, اس کو آپ یہاں پر لکھیں, اور اس کے اوپر پھر 1 سال, 5 سال, 10 سال اور 50, 25 اور 50 سال کی ہم وہ اہداف, ہم یہ ایک چھوٹا سا ایک چارٹ ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں, جو ہمارے سامنے نظر آ سکتا ہے. اب اگر آج کسی کی 50 سال عمر ہے تو پھر اگر وہ 50 سال کی بھی, مطلب آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 50 سال آپ میں سے ابھی کیا خیال ہے, میرا خیال ہے کوئی لیس دین 25 ایئرس تو نہیں ہوگا, کوئی ہے ابھی کوئی 25 سال سے کم عمر افراد اس وقت ہیں؟ کوئی ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی 25 سال سے کم عمر افراد؟ نہیں, میرے خیال سے مشکل ہے. تو یہ جو ہم نے ابھی جو بات کی ہے کہ یہ جو 25 سال کے حوالے سے جو میں نے بھی بات کی. اچھا, جناب افتخار ہاشمی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 25 سال سے بھی کم ہوں. دیکھو افتخار بھائی, آپ یہاں پہ بڑی اچھی جگہ اس وقت موجود ہے, کم از کم اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ چند چیزیں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز مس ہو جائے. مطلب میری ہیلتھ, میری جو صحت ہے وہ میری زندگی میں وہ مس ہو جائے, اس کے اوپر میں وقت نہ دے سکوں, ایجوکیشن کے اوپر میں وقت نہ دے سکوں, میں اپنے پیرنٹس کو وقت نہ دے سکوں. مطلب بہت سے ایسے لوگ, کامیاب لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جن کے والدین نے بڑی محبت کے ساتھ ان کو پردیس بھیجا تھا, بڑی محبت کے ساتھ ان کو پردیس بھیجا تھا, اور آج وہ والدین اپنے بچوں کے فون کال کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. اور میں کل ہی اپنی والدہ سے جب بات کر رہا تھا, آج بھی میری والدہ جو ہے نا, ان کو فون کا انتظار ہوتا ہے, حالانکہ ہم روزانہ یا ہر دوسرے دن بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ماں کا جو دل ہے نا, اس کو اگر آپ سکون پہنچا سکتے ہیں پردیس میں رہ کر, تو ضرور روزانہ اس کے اوپر یہ وقت نکالیں. یہ میں نے آپ کو جو چھوٹی چھوٹی اپنی بیوی کے لیے, اور آج کا جو میرا خطبہ تھا, اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم کے حوالے سے نا بہت ساری احادیث بتائی تھی, اور خیرکم کی ایک جو حدیث ہے وہ کیا ہے, کوئی بتائے گا؟ کوئی خیرکم کی حدیث کوئی کسی کو یاد ہے؟ کوئی حدیث خیرکم کی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی, خیرکم من تعلم القرآن, یعنی کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح میں کہہ رہا ہوں, بہترین لوگ وہ ہیں. اور ہم مساجد کے اندر جاتے ہیں تو اس حدیث کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں. اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ خیرکم لأہلہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اہل کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہوتے ہیں. اب ان اہل و عیال میں کون ہیں؟ پیرنٹس ہیں. ان اہل و عیال میں کون ہے؟ میری اہلیہ ہے, اور اگر کوئی خاتون ہے تو ان کے شوہر ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. خیرکم. پھر دوسری ایک اور کیا تھی, خیرکم, کوئی اور کسی کو, اور میں نے جو اہل ہی بولا ہے, کسی اور کو کوئی حدیث اور ذہن میں آتی ہے؟ دوسری ہے خیرکم لنسائہ, کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی عورت کے ساتھ بہترین ہوں, جو اپنی عورت. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لیول بتایا جا رہا ہے, وہ جو معیار بتایا جا رہا ہے وقت کی پابندی کے حوالے سے, اسی ضرورت اور اہمیت میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیٹ ہوا ہے, جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے جو ہمارے لیے نکلتا ہے, میری زندگی اگر بہترین ہو سکتی ہے, پروڈکٹیو ہو سکتی ہے, میری زندگی کے اندر میں کارکردگی کو بہت ہی زبردست کر سکتا ہوں, تو میرے لیے جو معیار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بحیثیت مسلمان. اور نان مسلمز بھی اس چیز کو بہترین سمجھتے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہے
پھر ایک اور خیرکم کی میں آپ کو حدیث بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں. تو یہ جو میں نے پچھلی جو سلائیڈ آپ کو دکھائی تھی، اس سلائیڈ کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے سیلف کے اوپر بات کی، فیملی کے اوپر بات کی، تیسری کیا ہے؟ سوسائٹی ہے. خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے، اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے اس کے لیے وہ بہتر ہوں. ذرا ہم سب دیکھیں کہ جب ہم لوگ، ہمارا جو معیار ہے کہ بھائی کون بہتر ہے، تو ہم اس معیار کے اندر کسی کی گاڑی کو دیکھتے ہیں، کسی کے گھر کو دیکھتے ہیں، اس کے بینک بیلنس کو ناپتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے جو معیار دیا ہے وہ معیار وہ کچھ اور تھا. وہ معیار جو ہے وہ اپنی ذات، اپنی فیملی، مطلب ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے omit نہیں کر سکتے، ان ساری چیزوں کے اوپر. اور پھر اکانومی، اس کی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نے جو مجھے اور ہم سب کو جو تعلیم فرمائی ہے، اور قرآن کی جو حدیث آیت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنات عطا فرما، اور اے اللہ مجھے آخرت میں بھی حسنات عطا فرما. یعنی کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہو، this also has to be excellence. We need to have excellence in our life, not just in this world. ہماری آخرت کے اندر بھی ایکسیلنس ہو، ہمارا احسان کا وہ لیول ہو کہ جو ہم بہترین طریقے سے اس کو اپنا سکیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی ایسی احادیث ہیں کہ جس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو جنت میں محل حاصل کرنا چاہتا ہے، یا جنت میں اس کو درخت، وہ فلانی چیز خرید لے یا فلانی چیز کر لے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ جب ان کو ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ جب انفاق کیا، جب اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، تو بھائی دیٹ واز انف. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جنت مل جائے گی، دیٹ واز انف فار ہم. لیکن جتنی دفعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب 15-16 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف مواقعوں پر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کا سودا کیا. ان کی اکانومی جو تھی، ان کے پاس جو اللہ رب العالمین نے جو مال دیا تھا، اس مال کو صحیح جگہ کے اوپر آ رہا تھا. تو یہ مال جو ہے وہ فتنہ نہیں بنا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ فتنہ اس وقت بن جائے گا کہ جب اس مال کا جو استعمال ہے وہ غلط ہو جائے. اولاد فتنہ اس وقت ہو جائے گی جب اس اولاد کی جو تربیت ہے وہ غلط ہو جائے. اب یہ جو اولاد کی تربیت ہے، یہ اس ویژن کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بنیادی طور پر اس ویژن میں سے بعض اوقات ہماری کچھ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنی پوری زندگی کا جو ویژن بنایا ہوا ہوتا ہے، اس سیلف کے اندر جو ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں اکانومی کے ساتھ، اور باقی جو ساری چیزیں وہ اس ویژن کے اندر سے omit ہوتی چلی جاتی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو مسائل اس وقت جو ہے نا زندگی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو آج اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے، مجھے یہ موقع مل رہا ہے زندگی کا، اس کو میں اور آپ غنیمت جانیں، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر اپنے وقت کو ہم نے استعمال کرنا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ویژن ہے، یہ ویژن آپ کی زندگی کا ایک تو ہوگا جو ماسٹر ویژن ہے آپ کا، آپ جو بنیادی طور پر جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا خواب ہے، جو آپ بنانا چاہتے ہیں، اس خواب کے حصول کے لیے تعلیم ایک ہو سکتا ہے، فیملی کا کوئی اور ہو سکتا ہے، سب ویژن 2 ہو سکتا ہے، سب ویژن، بہت سارے ویژنز جو ہیں، لیکن ان سب کا جو ماسٹر ویژن ہوگا وہ ایک ہوگا. ان سب کو جو الائن کر رہی ہوگی وہ ایک چیز کر رہی ہوگی. اور بنیادی طور پر میں ایک یہ بات کہتا ہوں کہ انسان جو ہے، اللہ رب العالمین نے جو پہلا جو گھر انسان کا بنایا تھا وہ تھا جنت. وہ جنت میں انسان کو بھیجا تھا، اور ہوا کیا کہ اس جنت سے انسان کو بے دخل کر دیا گیا. آج اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی شخص کو اس کے اگر گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ کسی کو اگر اس کے گھر سے نکال دیا جائے گا تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی کوئی بتائے گا؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ کسی کو اگر اس کے گھر سے نکال دیا جائے تو کیا اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے؟ اس گھر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا نا.
ہاں بھائی اس گھر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. بھائی ہم لوگوں کو نا جنت سے بے دخل کیا گیا تھا, جنت سے ہم لوگوں کو اٹھا کر اس زمین پہ بھیجا گیا. تو بائی ڈیفالٹ ہمارے دماغوں کے اندر ایک چیز موجود تھی کہ ہم نے واپس اس گھر کے اندر جانا ہے. میں جب پیدا ہوا تھا تو میری زندگی کا یہ ویژن میرے اندر موجود تھا کہ میں نے اس گھر کو واپس حاصل کرنا ہے جس گھر سے مجھے بے دخل کر دیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ میری زندگی کے جو دوسرے جو چھوٹے چھوٹے جو دوسرے جو اہداف میں اپنی زندگی کے بناتا گیا, تو ان اہداف کو بناتے بناتے جو اصل جو میرا مقصد تھا وہ میرا محو ہو گیا کہ میں نے اس گھر میں واپس جانا ہے اور اس رب کا میں نے دیدار حاصل کرنا ہے. اس کا جو میں نے دیدار حاصل کرنا ہے, اس کے دیدار کے حصول کے لیے میں نے اس گھر کی طرف واپس جانا ہے. تو اس کو یہ ماسٹر ویژن جو ہے وہ الائن کر رہا ہوگا آپ کے چھوٹے ویژنز کے ساتھ, سب ویژنز کے ساتھ. یہ جو میں نے آپ کو جو ویژن کے حوالے سے بات کی ہے یہ بالکل کنیکٹڈ ہے, یہ اس طریقے سے کنیکٹڈ ہے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کہ وقت کی جو پابندی ہے, وقت کی اہمیت ہے, ضرورت جو ہماری زندگی کی ضرورت اور اہمیت ہے اس کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جو اس کا جو بنیاد ہے وہ ویژن ہے. ویژن اگر کسی کا کلیئر ہوگا, میں نے کوشش کی ہے کہ 20 سے 25 منٹ کے اندر اس ویژن کے اوپر میں بات کروں. ویژن سے جو نیکسٹ جو چیز جو کنیکٹڈ میں نے آپ سے کہا نا, وہ پھر جو چیز ہمارا جو لائف مینجمنٹ فریم ورک ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ویژن سے جو کنیکٹڈ ہے وہ ہے ٹائم. آپ میرے سامنے اگر میرا ویژن کلیئر ہے, میں نے جو حاصل کرنا ہے, میرے جو اہداف ہیں, بہت سارے لوگ, میں یہاں پہ سویڈن میں رہ رہا ہوتا ہوں, یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وقت کی پابندی, وقت کی اہمیت, ضرورت ساری ان کے سامنے موجود ہو رہی ہوتی ہے. ان کے جو زندگی کے ویژن ہیں, جو انہوں نے زندگی کے اہداف جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں, جو ان کے خواب ہوتے ہیں, جن کے حصول کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ خواب صحیح ہوں گے تو زندگی کی در حقیقت ابدی جو کامیابی ہے وہ اس کا حصول ہے. وہ جو خواب ہیں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے وقت کے حوالے سے تو بہت زبردست ہو, لیکن وہ جو خواب کی جو سلیکشن ہے اس کے اندر مسئلہ کیا ہوا ہو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں جو سارا دن عموماً کہتے ہیں کہ میں بہت بزی ہوں. ایک صاحب کو میں نے فون کیا اور ان سے بات چیت کے حوالے سے ان کا کوئی مسئلہ ہی انہی کا مسئلہ تھا, تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس نا 2 مہینے بعد کا وقت ہے, میں آج کل بہت بزی ہوں. تو یہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں بہت بزی ہوں, تو مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا, مطلب کراچی میں ہم مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, مطلب میں اس کو بھی امٹ کر رہا ہوں, جو کراچی والے ہیں اس کو سمجھ جائیں. یہ اتنے ہیں کہ مطلب اپنی زندگی کے اندر اس وقت کو نکال ہی نہیں پا رہے کہ انہوں نے کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے. یعنی دیگر دوسرے جو کام ہیں جس کے اوپر وقت لگا رہے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے زیادہ دے دیا ہوتا ہے, جس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہوتا ہے. بہرحال ویژن جو کنیکٹڈ ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ. یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے جو آج ہم اب جو بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر مختلف چیز ہیں. یہ ایک سروے ہوا تھا, اس سروے کے اندر ایک 60 سال کا جو آدمی ہے وہ اپنے جوتے باندھنے میں 8 دن لگا لیتا ہے, ٹریفک لائٹس کے چینج ہونے میں 1 مہینہ لگ جاتا ہے. یہ امریکہ کا ایک سروے ہے جس کے اندر بات چیت ہوئی تھی. نائی کے پاس ٹیلی فون, میرا خیال ہے ڈائلنگ دا ٹیلی فون تو اب ختم ہو گیا, اب یہ جو موبائل ہے یہ 1 مہینے کی بات بتا رہا ہے. یہ سن 80 کے قریب کا یہ سروے تھا. اب تو بہت تبدیل آ گئی ہے. رائڈنگ ایلیویٹرز ہے, برشنگ ون ٹیتھ, مطلب یہ جو سارا جو بن رہا ہے یہ 60 سال کی عمر کے ایک آدمی کا, اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 47 سال کے قریب بنتا ہے. اب یہ جو 47 سال ہیں اس آدمی نے ان چیزوں میں گزار دی ہے. باقی جو 12-13 سال ہے نا, ساری کہانی اس کے اوپر ہے کہ بھائی یہ جو میرے 12-13 سال ہے نا, یہ میں ان کو بہتر بنا لوں, میں اس کو بہتر بنا لوں. اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ساری زندگی بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو مصروفیت ہے وہ کسی خاص اچھے مقصد کے لیے بھی ہے. مصروف تو ایک چونٹا ہے اور چونٹی بھی ہے, مطلب سارا دن وہ گھومتے رہتے ہیں, سارا دن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ جو مصروفیت ہے, جس چیز کے اوپر آپ وقت لگا رہے ہیں, کیا اس وقت لگانے کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. یہ یہاں پر ہم لوگ, اب اگر آج ہم اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ میری جو زندگی شروع ہوتی ہے, وہ زندگی شروع ہوئی, میں اپنی زندگی کو, میں پیدا ہوا, پیدائش کے بعد ہماری زندگی شروع ہوئی. پھر میرے سامنے جب میں چیزیں
سوچنے لگتا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہوں، میں اپنی کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہوں، تو میں در حقیقت اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں. یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت کیا ہے؟ یہ پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے. پیدائش سے موت کے درمیان کا وقت ہے. پہلے میں اپنے ماضی سے میں آگے بڑھتا رہا، اور جب میں فیوچر بنانے کے لیے آیا ہوں تو وہ در حقیقت اپنی موت کے قریب آ رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ موت آ گئی جس وقت میں اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے بہت کچھ کر رہا تھا. اگر میری زندگی کو 2 ایونٹس کے درمیان میں رکھا جائے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے روزانہ زندگی عطا فرماتے ہیں. موت ایک دفعہ آئے گی. اب اگر یہ چیز میرے سامنے موجود ہوگی تو میں اپنی زندگی کے جو اہداف بناؤں گا وہ بہت کلیئر ہوں گے. آپ میں سے اور آج ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو اگر آج کو یہ بتا دے کہ آج سے 2 گھنٹے بعد یا 2 دن بعد موت ہے، یا 2 مہینے بعد فلانے کو موت آنی ہے، تو وہ جو 2 دن ہوں گے، یا وہ جو 2 گھنٹے ہوں گے، وہ یا جو 2 مہینے ہوں گے، وہ اس شخص کی زندگی کے بہترین دن ہوں گے. میں کراچی میں تھا، داؤد یونیورسٹی کے اندر میرا ایک لیکچر تھا. میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالواسع شاکر کراچی کے اس وقت نائب امیر تھے. ہم دونوں کو انہوں نے بلایا تھا. کامیابی کے اوپر ایک لیکچر تھا. 400-450 نوجوان طلبہ اور طالبات وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھ سے ڈاکٹر واسع صاحب نے کہا کہ یار فرقان، یہ بتاؤ کہ میں آج مجھے بلا تو انہوں نے لیا ہے کہ میں بات کیا کروں گا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسے مواقع آئے کہ آپ خود جو ہیں وہ رو گئے ہوں، یا خود آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں کہ یار کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے مجھے 3 واقعات بتائے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ آغا خان ہسپتال کے اندر ایک 26 سال کا ایک لڑکا تھا. وہ 26 سال کا لڑکا، اس کو کینسر تھا. ڈاکٹر واسع صاحب آغا خان میں ہی کام کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ نیورو فزیشین ہے غالباً، تو اس بچے کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ تھے. وہ اس بچے کے کمرے میں گئے، کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں نا ٹرافیز اور میڈل بہت سارے رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے اس بچے کے باپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ٹرافیز اور میڈل جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی مجھے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس بچے کے جو والد ہیں وہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تھا کہ بابا مجھے کینسر ہے، اب موت تو قریب ہی ہے، تو وہ جو میرے میڈلز اور وہ جو میرے ٹرافیز جو میں نے حاصل کی تھی، وہ اگر میرے کمرے میں لے آئیں گے تو ان کو دیکھ کر ہی شاید مجھے تھوڑا سکون ملے اور میری تکلیف جو ہے وہ کم ہو. تو ڈاکٹر واسع صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہ والد کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ابا جب میری موت ہو جائے تو ان ٹرافیوں کو اور ان میڈلز کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دیجیے گا. تو باپ نے پھر بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ تو بیکار، یہ قبر میں تو یہ تو چیزیں یہ بیکار ہوں گی، کسی کام نہیں آئیں گی. تو بیٹے نے پھر باپ سے پوچھا کہ پھر کون سی چیز ایسی ہے کہ جو کام آئے گی؟ تو پھر باپ نے جب بتایا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں چیز، تو پھر وہ 26 سال کا لڑکا، اور جب یہ باپ بتا رہا تھا تو باپ بتاتے ہوئے وہ خود بھی رو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے باپ کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ابا آپ نے 26 مجھے تو یہ بتایا ہی نہیں زندگی میں کہ میری قبر میں میرے ساتھ کون سی چیز کام آئے گی. اور میں ان چیزوں کے پیچھے چلتا رہا، ٹرافیاں اور میڈلز لیتا رہا. ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ وقت ہے کہ جو مجھے بہت صدمہ ہوا اس چیز کا کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو متاع ہے، جو اس کی اپنی اولاد ہے، وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اولاد سے یہ سن رہا ہے کہ باپ کو وہ اولاد ہی کہہ رہی ہے کہ ابا آپ نے تو مجھے زندگی میں بتایا ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا تھا، کہ جو کون سی چیز ہے جو میری خبر کے اندر کام آئے گی. اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ میں جب میں پریکٹس کر رہا تھا، کسی صاحب نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، میں بھی ان سے بات کرتا ہوں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہاں پر امریکہ میں ایک مریض آیا تھا، نیورو فزیشین ہے، تو کہنے لگے ایک مریض آیا، اس کا ہم لوگوں نے جو ٹیسٹ وغیرہ کیے تو وہ 2-2.5 مہینے کا ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ اب ٹوٹل نہیں ہے. تو کہنے لگے میں نے اس پیشنٹ سے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے نا یہی وقت ہے اب جو ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے، مطلب وہ انٹریکشن اس طریقے سے ڈاکٹرز کا اور پیشنٹس کا ہوتا ہے مغرب کے ممالک کے اندر. تو وہ پیشنٹ چلا گیا اور پھر ڈاکٹر واسع صاحب کہتے ہیں کہ
ہم اس کا مختلف مستقل ایک وہ چل رہا تھا، لیکن میں نے اس سے یہ بات بول دی تھی کہ موت جو ہے وہ اب قریب ہے. تو وہ پھر 2-2.5 مہینے بعد جب وہ دوبارہ آیا تھا، ہم نے جب اس کے دوبارہ ٹیسٹ لیے تو بعد میں یہ پتا چلا کہ جو پچھلے جو ٹیسٹ تھے وہ غلط تھے، ان میں کچھ چیزیں پرابلمس تھیں. میں نے پھر جب اس کو خوشخبری کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ تمہارے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت بہترین آئے ہیں، تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ رونے لگا. وہ پیشنٹ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میری زندگی کے جو بہترین دن تھے وہ یہی 2 مہینے کے تھے، جو میں نے اپنی زندگی میں جو بہترین کام کیے وہ انہی 2 مہینے میں کیے. آپ کیوں مجھ سے جو ہے وہ خوشی واپس لینا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو موت ہے نا، یہ بالکل قریب لگی ہوئی ہے. اور اس موت سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروڈکٹیو کر سکتے ہیں. وہ جو اہداف جو میں نے اپنی زندگی کے بنائے ہیں، آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس وقت یونیورسٹی کے اندر ہوں، ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوں. میں نے بھی ریسرچ کے اندر یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر کام کیا ہے، ابھی بھی میں ایسوسیٹڈ ہوں مختلف جگہوں پہ. لیکن میرا بھائی میرا جو پروفیسر ہے مٹیریل انجینئرنگ کے اندر، ابھی وہ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہ یونگ شوپنگ ہے، وہ اسٹاک ہوم کی طرف روانہ گیا تھا. 4.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی. مجھ سے ابھی کہنے لگا پچھلے عرصے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ کومے میں چلا گیا، اور 5 دن کومے سے جب وہ واپس آیا ہے اور پھر اس کے بعد میری جب اس سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ میں جب میٹنگ میں جا رہا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں بہت پھنے خان ہوں، مطلب میں بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ اور فلاں اور وہ ساری ای میلز. مجھ سے کہنے لگا کہ وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ 5 دن کومے میں تھا اور 5 دن کے بعد بھی میں واپس آیا ہوں، میں اپنے کام پر آیا ہوں، تو جن لوگوں کے لیے میں یہ سارے کام کر رہا تھا تو وہ سارے کے سارے لوگ کوئی بھی میرے سے قریب نہیں تھا. وہ سب لوگ ہٹ چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، کیونکہ میں جو کام کر رہا تھا وہ تو میں جاب پہ تھا. باقی سارے لوگوں کی تو زندگی چل رہی تھی. وہ مجھ سے کہنے لگا پروفیسر کہ مجھے اس وقت سمجھ میں آئی کہ زندگی جو تھی یہ مٹیریل انجینئرنگ کا، میرے ساتھ میرا دوست بھی ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں بعض اوقات ساتھ. وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ نقلی لوگ تھے میرے جو اراؤنڈ تھے. میں جو اتنی محنت کر رہا تھا، اپنے وقت کو جو میں اتنا لگا رہا تھا، یہ جو ریسرچ اور والوو کے ساتھ اور صاحب کے ساتھ اور فلانا اور فلانی کمپنی کو میں اپنی سر پر مطلب ہوا میں نے جو بنایا ہوا تھا وہ سب کا سب ہوا اب ختم ہو چکا ہے. اب وہ صبح 8 سے لے کر 4 اور اس کے بعد بھی اس نے اپنے وقت کو اس 8 سے 4 کے اندر بھی کم کر دیا. تو چند ایسے مثالوں کے ذریعے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو اپنے اوقات کار کو مختلف جگہوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتا ہو کہ جو آخری جو چیز ہے نا وہ آ جائے گی. اس سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو سلیکشن ہے ان خوابوں کی کو جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ خواب میرے کچھ ادھورے رہ جائیں اور جو اصل کام ہے وہ مجھ سے نہ ہو. کہ اکبر الہ آبادی نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا کہ جس کام کو آیا تھا دنیا میں تو نصیب، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا، باقی تو سارے کام میں ادھر ادھر کرتا رہا. ڈاکٹر افتخار ہاشمی صاحب نے ہاتھ سے ریز کیا ہے، میں اس میں بیچ میں موقع نہیں دے سکا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ نیا آئی ڈی بنوا رہا تھا، یہ دوسرے موبائل میں چارج کم تھا تو اس سلسلے میں جلدی چیزیں ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں سن رہا ہوں. اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے ویسے میں نے پوچھا. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا پرابلم اس میں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز جو سلیکشن آف ٹائم ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو عربی ادب کا ایک مقولہ ہے کہ الوقت هو الحیاۃ، در حقیقت جو وقت ہے نا یہی زندگی ہے. اس کو کسی طریقے سے ہم اگر پکڑ لیں، اسی زندگی اسی وقت کی جو اہمیت ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے استعمال کر لیں کہ اصل میں جو وقت ہے نا یہی سونا ہے. اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ آج اگر ہم کہیں، آج ہم مغرب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے سامنے دنیا مسخر ہوئی بھی ہے. مطلب دنیا، اللہ رب العالمین نے نا یہ لا آف کمپنسیشن ایک دنیا میں موجود ہے. یعنی ایک آدمی محنت کرتا ہے، اس آدمی کو اس محنت کا صلہ ملتا ہے. اور میں جب سویڈن میں آیا ہوں تو میں نے آنے کے بعد جو سب سے اہم جو چیز یہاں پہ دیکھی ہے وہ وقت ہے، صبح کے وقت کا جو استعمال ہے.
وہ کس طریقے سے صبح کے وقت کا استعمال کر رہے ہیں، کس طریقے سے ڈائریز کو مینٹین کر رہے ہیں، کس طریقے سے اپنی جو زندگی کے اندر اوقات کار ہیں ان کو ترتیب دے رہے ہیں. در حقیقت میں نے جو یہاں پہ آ کے جو میری اپنی زندگی جو تھی نا وہ بالکل ہی ایسی فنٹروں کی طرح تھی. فنٹر سمجھتے ہیں نا؟ تو میں بھی ایسے ہی تھا 2009 میں جب میں آیا تھا. لیکن ان کو دیکھ کر اپنے آپ کی تبدیلی، اور پھر اس کے بعد پھر میں نے ان لوگوں سے سیکھنا شروع کیا. تو پھر یہ بات پتہ چلی کہ ہم لوگ جو اپنا اکثر جو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم وقت کی پابندی جو ہے یہ اصل ٹائم مینجمنٹ ہے. تو بھائی یہ نہیں ہے، یہ پارٹ آف ٹائم مینجمنٹ ضرور ہے، لیکن وقت کی پابندی ٹوٹل ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر اب جو آخری 10 منٹ ہیں چند چیزوں کو ہم سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اندر چند سولوشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ کمٹمنٹس ہوتے ہیں جو پرومسز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بزی ڈے میں سے کس طریقے سے ان کے لیے چیزیں نکالیں. ملٹیپل ٹاسک ہیں، ہماری پرائورٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں جو اگر ہم کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے کہ ہماری گولز ہمارے سامنے موجود ہوں، ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنی چیزوں کو پلان کریں اور اپنی ٹائم مینجمنٹ کے جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کریں. تو آج کا جو ایک وقت ہے اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ کے ٹولز تو بہت تفصیلی طور پر تو میں اس طریقے سے نہیں بتا سکوں گا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جب فصل حاصل کرنی ہوتی ہے تو فصل کے حصول کے لیے پہلے گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، پہلے زمین کو جو ہے وہ کھودا جاتا ہے. تو وقت کی پابندی کے حوالے سے کہ ہم وقت کے پابند ہو جائیں یا وقت کی ضرورت اور اہمیت جو ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اس کے لیے میں بنیادی طور پر ابھی کوشش یہ کر رہا تھا کہ وہ جو زمین ہے اس کو میں تھوڑا سا نرم کروں، اور اس کے بعد چند چیزیں ہیں جو آپ کو دوں. تو پہلی جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے پلان کرنا ہے. وہ جو پلاننگ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. ادھوری بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، اور اس وقت ملک پاکستان کا حال ہی یہی ہے کہ ہم بہت محنت کرنے کے بعد بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور بعض لوگوں کی زندگی تو اس طریقے سے ہے کہ وہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی کا حصول اس طریقے سے ہے. تو اب یہ جو پلان یور ایکٹیویٹیز کی میں نے یہ بات کی تھی، وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے یہ جو ایک مثال ہے وہ کس طریقے کی مثال ہے. کوئی ساتھی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اگر کرنا چاہیں، آپ میں سے کوئی ساتھی اس سلائیڈ کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں. یہ سلائیڈ کیا بتا رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیسیکلی چیتا جو ہے وہ ریکی کرتا ہے اپنے شکار کرنے سے پہلے، کافی دیر تک جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ اٹیک کرتا ہے تو اس کی اٹیکنگ ٹائم جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنی دیر سے وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. تو پلاننگ جو ہے وہ اصل میں وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے، لیکن جو اس کی ایگزیکیوشن ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا. پھر تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے. بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پلاننگ ہے نا، تو ہم لوگوں نے جو جزاک اللہ ارشد صاحب پلاننگ کے اوپر جتنا ہم نے وقت دینا ہے، بنیادی طور پر بعض اوقات جب ہم وہ وقت نہیں دے پا رہے ہوتے تو ہمارے مسائل اسی وجہ سے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ریسرچرز ہیں اپنے جو کام ہیں، ایک تو ان کاموں کو لسٹ ڈاؤن کرنا، اور اس کے بعد جو ہے آگے کی طرف بڑھنا، یہ بڑا ضروری ہے. تو ہمارے جو گولز ہیں وہ اسپیسیفک ہوں، میجریبل ہوں، اچیویبل ہوں، ریئلسٹک ہوں اور ٹائملی باؤنڈیڈ ہوں. اس طریقے کی لسٹنگ جب ہم کرنا شروع کریں گے، وہ ہمارے سامنے لسٹنگ موجود ہوگی. اب جیسے یہ ایک گھر ہے، گھر کی بجٹنگ ہوتی ہے، لوکیشن ہوتی ہے، اور ہم ہائرنگ اینڈ آرکیٹیکٹ، یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس جگہ ہو، اور جو تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ آرکیٹیکٹ ہو. آرکیٹیکٹ کو آپ ہائر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک خد و خال بناتا ہے وہ اس گھر کی کہ جس گھر کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. یہ خد و خال ہیں، یہ بنیادی طور پر پیپر کے اوپر آپ نے کام کیا ہوا ہے. پیپر کے اوپر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ لیونگ روم ہوگا، ماسٹر روم کہاں ہوگا، فیملی روم کہاں ہوگا، ڈائننگ، یہ ساری چیزیں پیپر کے اوپر آپ نے کر دی. اب اس پیپر کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے پورا گھر کی عمارت 1 سال میں اور 2 سال میں تعمیر کی ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ لوگ جو زندگی کے کامیابی زندگی کی جو زندگی کا رزلٹ اورینٹڈ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی سے کوئی ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ وقت کو پکڑ لیتے ہیں. میں حکیم محمد سعید کے گھر پہ ایک دفعہ گیا، ان کی اہلیہ، ان کی جو بیٹی ہیں، ان سے ڈاکٹر سعدیہ راشد صاحبہ سے ملاقات تھی. تو اس میں مجھ سے کہنے لگی وہ کہ حکیم صاحب جو تھے وہ 4 گھنٹے سوتے تھے.
78 سال کی عمر کے اندر وہ 4 گھنٹے سوتے تھے. کہنے لگے کہ انتقال سے کچھ عرصے پہلے مجھ سے کہنے لگے, حکیم صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے سونے میں سے نا وہ 4 گھنٹے میں سے بھی 1 گھنٹہ کم کرنا چاہتا ہوں. میں نے نا بہت کام کرنا ہے, میں نے بہت کام کرنا ہے. یہ حکیم صاحب جو ہے وہ اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 گھنٹے سونا چاہتا ہوں. اور اسی طریقے سے میں ایک دفعہ پروفیسر خورشید صاحب یو کے میں میری ان سے ملاقات تھی, تو کسی چیز کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے تھے, اور کوئی انڈیا کا کوئی کسی چھوٹی سی ریاست کے اندر کوئی ایک واقعہ ہوا تھا, تو میں نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا پروفیسر خورشید صاحب سے. تو پروفیسر خورشید صاحب نے اس واقعے کا جو ہے نا وہ کافی 4-5 اور بھی دیگر مہمان تھے, ان کے سامنے جو ہے نا پوری کچا چٹا اس کا بیان کر دیا. تو میں حیران ہوا کہ میں نے کوئی ایک چھوٹی سی چیز, کسی ایک ملک کی چھوٹی سی علاقے کی ایک چھوٹی سی چیز میں نے جو ہے شیئر کی. تو میں نے پھر دیکھا کہ وہ تو انہوں نے پوری لوگوں کے سامنے اس کا کچا چٹا کھول دیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب پروفیسر خورشید صاحب کا جو پی اے تھے وہ میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ میں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ وقت کہاں سے نکال کے لے کر آتے ہیں پروفیسر صاحب ان ساری چیزوں کا. تو کہنے لگے ان کا جو سونے کا جو وقت ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہے. تو یہ جو سونے کا وقت جو لوگ کیلکولیٹڈ کر لیتے ہیں نا, یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے خوابوں کے حصول کے لیے کام کرنا ہے, اور ایک بہت اچھا مقولہ بھی ہے کہ خواب وہ نہیں ہے کہ جو آپ رات کو دیکھتے ہیں, خواب وہ ہیں جو آپ کو رات کو سونے نہ دیں. تو یہ جو ہے نا, جنہوں نے زندگی کے اندر بڑے کام کرنے ہوتے ہیں, جو زندگی کے اندر کوئی ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, بھائی کروڑوں اربوں لوگ آئے اور کروڑوں اربوں لوگ چلے گئے, نام انہی کا ہی زندہ ہے کہ جنہوں نے ڈفرینس کریٹ کیا. ابھی یا تو کوئی بہت اچھا کام کیا تو اس میں ان کا نام زندہ ہے, ابو جہل اور فرعون اور نمرود کا نام بھی زندہ ہے. اب آپ اپنے ویژن کو الائن کریں کہ کن زندہ ناموں میں سے ایک زندہ نام آپ ہونا چاہتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے ہم بے نام ہی ہوں, اور بے نامی کے اندر اللہ رب العالمین کی اگر ہمیں خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بھی بہت ہے. لیکن اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی نام ہے, تو اس نام کے اندر بھی کوئی ایسا نام ہو کہ جو آنے والے جو لوگ ہیں اس کو جب کوئی کندھا دینے والے ہوں تو وہ کہیں کہ یار یہ بندہ جو تھا نا بڑا ہی خوبصورت تھا. لیکن بعض اوقات بعض لوگ اس زندگی کو گزارنے کے بعد جب اس دنیا کو سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہیں تو ان کو کندھا دینے والے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا خس کم جہاں پاک. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو زندگی ہے مطلب وہ ایسے گزر جائے کہ جو بالکل ہی فنٹر گیری والی ہو. اور پنجابی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس میں صرف چول ہی ماری ہو یا بھنڈ ہی کیے ہوں اپنی زندگی کے اندر. یہ وہ الفاظ ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں استعمال ہوتے ہیں. اب اس کو ذرا ہم دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے کام کرنا ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, پلان جو کرنا ہے وہ 15 منٹ جو ہے وہ ڈیلی پلان کرنے کے لیے, 45 منٹس ویکلی پلان کرنے کے لیے, 2 گھنٹہ کم از کم مہینے کی پلاننگ کے لیے, اور 2 دن 1 سال کی پلاننگ کے لیے ہمیں نکالنے چاہیے. اچھا, یہ پلاننگ جو ہے یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اس کے اندر جو ٹولز ہیں یہ 5 ٹولز جو ذہن میں ہو. تو پہلے تو آپ کے سامنے پرائورٹیز آ جائیں گی کہ پرائورٹیز کس طریقے سے ہم سیٹ کریں. میں نے جو آپ کو ویژن کے حوالے سے بات کی تھی, اس ویژن سے الائن کرنی ہوں گی آپ نے اپنی پرائورٹیز. آپ کے ساتھ آپ کی نوٹ بک ہو, آپ کی جو ٹو ڈو لسٹ ہے وہ مینٹینڈ ہو, یعنی کام کون کون سے آپ نے کرنے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کا شیڈیولر ہو کہ کون سی کاموں کی اہمیت, اور رولز, گولز اور پلانر, یہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو یہ جو ٹولز ہیں وہ اس کے ذریعے سے میں بہت سارے کام انجام پہ پہنچا سکتا ہوں. تو بھائی یہ جو ورک شاپ ہے بنیادی طور پہ کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جو بنیادی جو اہم جو ٹول ہے وہ ہے پرائورٹائزیشن ٹول. یہ اسٹیفن آر کوے نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہو وہ اسٹیفن آر کوے کے جو 4 کوآرڈینٹ رولز ہیں اس کو Q1, Q2, Q3 اور Q4 کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں میری زندگی میں بہت ہی ارجنٹ نوعیت کی ہوتی ہیں, ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میری زندگی میں امپورٹنٹ ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو زندگی میں نہ ارجنٹ ہیں نہ ہی امپورٹنٹ ہیں.
تو ہم ان 4 کوارڈرنٹ رول جو ہیں وہ اس کو آپ نے سیکھنا ہو تو وہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ یہ بہت ہی اہم ہوگا. تو آج یہ جو ہمارا جو سیشن تھا وہ الحمدللہ یہ جو آخری یہ آپ کے سامنے جو ٹولز ہیں اس کے اوپر اب ظاہری بات ہے ہر ایک چیز کے اندر نا فردر ایک پوری کہانی موجود ہے. یہ جو سامنے آپ کے 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی 2 دن کی جو سیشن ہے 2 اور 2.5 دن کا جو سیشن اسے 1 گھنٹے کے اندر کہیں نہ کہیں اس کو سم اپ کروں اور کچھ اہم چیزوں کے اوپر میں بات کروں کہ جس سے ہم کوئی کارکردگی اپنی بہتر بنا سکتے ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی سے خیر برآمد کرنے کی ہمیں توفیق دے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں برکت عطا کرے. ہماری عافیت کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زندگی عطا کرے. ہمیں اپنا خادم بنا لے اس زندگی کے اندر. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ سے بہت ہی مفید گفتگو رکھی ہے آپ نے اور انشاءاللہ بہت کچھ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا. بس آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اپنا مائک بھی انمیوٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال سے. جی میرا سوال ہے عبید بھائی پروفیسر سے. مجھے یہ سلائڈ چاہیے اور میں اگر سچ بولوں تو زندگی میں پہلی بار اور اس طرح کا گفتگو میں نے یہ میرا تقریباً یہ 25واں سال چلا میں نے کبھی سنی نہیں اور نہ پہلے کبھی سنی. بس ماشاءاللہ ایسا گفتگو اور جتنا مفید معلومات اور فائدہ مند بس کیا بتاؤ الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کا. لیکن یہ سلائڈز وغیرہ یہ ہم کو چاہیے تاکہ میں جلدی میں گھر میں بھی فون کیا اور ادھر بھی زوم کا جو آئیڈیا وہ بنوانے کا کہا لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں بن سکا. میں نے 2 بنائی, ایک اپنے جو بھابھی ہے اس کو دیا, بھائیوں کو دیا, ایک میں خود یوز کیا. تو یہ سلائڈز وغیرہ ہے تو بہت اچھا ہوگا. جی فقان صاحب آپ بتائیے گا سلائڈس کے حوالے سے. اگر آپ کا مائک بند ہے. میں عبید بھائی کے ساتھ سلائڈ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ علم پھیلانے سے ہی علم بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ جو اپنی سلائڈز ہیں ظاہری بات ہے جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہی چیز میں آپ سے کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. تو میں عبید بھائی کو انشاءاللہ یہ بھیج دوں گا, پھر عبید بھائی آپ لوگ ان سے رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. جی بالکل. میں نے یہ واٹس ایپ گروپ لنک, فیس بک پیج اور ای میل ایڈریس وغیرہ سارے شیئر کر دیا. تو جو ساتھ بھی رابطہ کرنا چاہے تو اس پہ جو ہے وہ. ہاں جی, میں آپ کو شام تک یا کل تک آپ کو سلائڈز بھیج دوں گا, پھر آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. یہ مدثر بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا, ان سے گزارش ہے اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم فرقان بھائی, ماشاءاللہ بہت زبردست سیشن رہا. عبید بھائی سے ملاقات ہوئی تھی تو پہلے ارادہ نہیں تھا کہ کیونکہ ریسرچ ہے چیزیں ہیں کہ میں جوائن کروں گا, لیکن پھر سوچا کر لیتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن رہا. جو میرا سوال ہے بالکل ایگزیکٹلی آپ نے جو چیزیں ڈیفائن کی ہیں اور جو بھی آپ نے چیزیں بتائی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بالکل جو ہماری کنڈیشن ہے ایز اے ریسرچر اور ایز اے ینگ ریسرچر, بیکاز میں بھی 28 کا ہوں, تو مجھے بھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں مسنگ ہیں زندگی میں سے. جو رائٹ آف جو پاتھ ہونا چاہیے زندگی کا اور جس طریقے سے ہمیں پوری زندگی گزارنی چاہیے تھی, وہ ساری چیزیں میں ریلیٹ کر پا رہا تھا. تو ایک جو سوال ابھی فی الحال, کیونکہ یہ بہت شارٹ ٹائم تھا, بہت سارے سوال ہیں, لیکن جو ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ پرائیورٹائزیشن کرنا چیزوں کو, ہیلتھ میں بھی اور اس میں بھی آپ نے ٹائم دینا ہے. تو یہ کس طریقے سے ہم چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کس چیز کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دینی ہے. ایز اے ریسرچر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کام سب سے زیادہ ابھی فی الحال ریسرچ پہ دینا چاہیے, ڈسپائٹ کہ میری ہیلتھ بھی کبھی کبھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ پرائیورٹائزیشن جو ہے ایج کے حساب سے کس طریقے سے ہم کریں. کریئر بھی ہے, فیملی بھی ہے, تو وہ سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. تو یہ
आदमी का जो माइंड है इस किस तरीके से स्ट्रांग हो सकता है और कैसे डिसीजन ले सकते हैं चीज़ों को लेने में। एक फियर होता है, बस उस चीज़ को मैं शायद कह नहीं पा रहा हूँ जो भी है, लेकिन ये जो आपने बताया है इस हवाले से थोड़ा सा और रोशनी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। जज़ाकल्लाह। जी, मैं अगर थोड़ा सा मुझे मौका दें, मैं असल में जी इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा इसी सवाल के अंदर कि बाज़ औक़ात जो है वो डिप्रेशन भी हो जाती है ना, एज अ रिसर्चर के बाज़ ऐसा लग रहा होता है कि टाइम हाथ से निकल रहा है और जो है वो चीज़ें बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। बाज़ औक़ात रिसर्च में आपको पता है कि मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, टाइमली चीज़ें नहीं हो पा रही होती, तो इंसान जो है वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। एग्जैक्टली। जी जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था, जो प्रायोरिटाइजेशन वाला जो बोला है इसमें जो चीज़ें अगर और थोड़ी वाज़ेह हो जाएं कि कैसे आप स्टेजेस पे अपने आप को प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को। ओके, करियर है, रिसर्च है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं जैसे कि आजकल की जो लाइफ है। तो मैं यही चाह रहा था कि इसमें थोड़ी सी और रोशनी अगर डाल दें फुरकान भाई तो बहुत अच्छा रहेगा। मुदस्सिर भाई, उबैद भाई, माशाल्लाह, एक तो एक एक सॉल्यूशन पहले मैं बता देता हूँ जो एक्टिवली क्रिएटेड है। उबैद भाई, आप हाफिज कुरान हैं, आप ये बताइए कि आप जब कुरान हिफ्ज कर रहे थे तो उस वक्त जो कुरान हिफ्ज करने का जो सबसे बेहतरीन टाइम होता था वो क्या था? और सुबह का वक्त। हाँ, सुबह का वक्त था। जी जी। मैं अपनी एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ दोबारा, वही जो मैं स्लाइड शेयर की हुई थी। एक्चुअली वो कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। और एक आपके पास स्लाइड आ रही है ना? जी जी, आ रही। ये एक्चुअली स्लाइड्स तो तकरीबन 150-200 स्लाइड्स हैं। ये आ रही है वर्क विद योर नेचुरल बॉडी क्लॉक। जी जी। देखिए, हमारा जो बॉडी क्लॉक है ना वो इस तरीके से है कि वो जो प्रोडक्टिविटी है ना वो सुबह के औकात के अंदर है। तो अपने औकात कार को, जो काम करने के जो औकात कार है ना सुबह, अपनी ईमेल्स को चेक करने में, अपने मैसेजेस को देखने में, अपने मोबाइल्स के ऊपर लगने में, उसके बजाय जो रिसर्च वर्क है, जो आपने जो जिसके ऊपर पित्ता मारी करनी है ना, वो आप सुबह के 2 घंटे 2.5 घंटे लगा लें। और अगर आपने ये तो 8 बजे से लिखा हुआ है, वो जो तहज्जुद का जो वक्त है, यानी 4, 4:30 और 5 बजे, जो लोग 5, 5:30 बजे के वक्त को पकड़ लेते हैं ना, मैं आपको बताऊं उनकी जिंदगी में इतनी आसानी होगी कि कोई बात नहीं। मैं खुद भी जब रिसर्च कर रहा था यंगशिपिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं अपने काम को 4, 4:30 और 5 बजे से अलाइन करता था। मेरी जो मशीनें जो थी, टेस्टिंग मशीनें और लैब इक्विपमेंट जो थे, मैं उनको 5 और 6 बजे के ऊपर शुरू कर रहा होता। और यकीन जानिए, उस वक्त जब ये 2012 और 13 की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जाहिर बात है हर किसी के साथ मामला डिफरेंट होते हैं। मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि मैं अपने वक्त को सोसाइटी के अंदर, मुसलमानों के अंदर में डालूं। और शाम के औकात कार के अंदर वो लोग अवेलेबल होते थे, मगरिब मसाजिद के अंदर। तो मैं अपने आप को चाहता था कि 4 बजे से लेकर रात 8, 9 और 10 बजे तक मैं ये सोसाइटी का जो काम है उसके ऊपर मैं अपने आप को लगाऊं। तो मैं अपने काम को सुबह सुबह शुरू करता था। अब यकीन कीजिए, इतनी बरकत थी काम के अंदर, और ऐसे ऐसे काम हो रहे होते हैं, मतलब कोई चीज जो समझ नहीं आ रही होती थी ना, शाम को सुबह उठ के बैठता था, वो फौरन निकल आती थी। तो मैंने आपके सामने एक नेशनल बॉडी क्लॉक रखा है। आप जो लोग भी है ना मसाइल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के अंदर बरकत अता फरमा दीजिए। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया भाई कि दूसरी बात जो मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम लोग जो है ना जिंदगी की बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए बहुत सारा वक्त लगा देते हैं। मतलब हमने इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगा दिए, हमने फलाना काम करने के लिए 2 साल लगा दिए, मास्टर्स के लिए 2 साल हो गए, पीएचडी के लिए 3, 4, 5 साल हो गए, लेकिन इस चीज के ऊपर मैंने वक्त नहीं लगाया है कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी। मैंने इसके ऊपर ना इन्वेस्टमेंट की, ना मैंने कोई किताब पढ़ी, ना मैंने उसके ऊपर कोई कोर्सेज अटेंड किए, ना। आप ये देखें तो भाई, जिस चीज के लिए तुमने काम किया रिजल्ट तो वही मिलेगा। हमारे तालीमी निजाम में मुझे और आपको ये नहीं सिखाया जाता कि अगर मेरे ऊपर कोई भी जहनी दबाव है तो मैं उस जहनी दबाव को खत्म करने के लिए किस तरीके से अपने आप को काम करूं, मेरे इमोशंस क्या हों, मुझे ये बात बताई ही नहीं जाती। तो ये सारी चीजें मिसिंग है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना मेरे भाई, इसको सीखने की जरूरत है। ये 1 घंटे की चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये कम से कम ये जो कोर्स है, ये 24 घंटे से 30 घंटे और 32 घंटे का कोर्स है। ये तो सिर्फ मैंने आपको ना चीजें बीच में से निकाल के आपको थोड़ा सा टेस्ट करा दिया है।
اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں اپنے اپنے اوقات کار کو دیکھیں. ملائیشیا کے اندر تو ایک پروڈکٹیو مسلم بھی ایک میرا خیال بڑا مشہور رہا ہے ملائیشیا سے, اس کا وہ ہوتا ہے, اس کو بھی جو لوگ ان کے لیکچرز اٹینڈ, اس کے اوپر وقت لگائیے. میں اور آپ میں سے جو والدین ہیں وہ سوچیں کہ میں نے پیرنٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے. آپ میں سے جو آپ لوگ صرف ریسرچر نہیں ہیں بھائی, آپ والد بھی ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا, جو بڑی آیت بس سن کر گزر جاتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور بھائی وہ باپ بھی تھے, وہ شوہر بھی تھے, وہ نانا بھی تھے, وہ کیا کہتے ہیں سسر بھی تھے. مطلب ٹھیک ہے وہ ایک نبی تھے, لیکن ان کی زندگی کے جو باقی جو دوسرے رولز تھے وہ بالکل بھی امپیکٹ نہیں ہو رہا تھا ان کے اوپر, اور روزانہ بعد نماز عصر اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے. اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر ہوگا, بھائی وہ کہنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امپلیمنٹ کرتے تھے, اس کے بعد یہ کام کرتے تھے. تو میں نٹ شل یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر وقت کو کیسے حاصل کرنا ہے, اس میں میری زندگی کے اندر کون سی چیزوں کی اہمیت ہے جو مسنگ ہو رہی ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے نیچرل وقت لگانا پڑے گا. اپنی زندگی میں سے کچھ وقت کو کاٹ کر اس کے اوپر وقت دینا پڑے گا کہ بھائی مجھے پتہ چل جائے کہ میں کس طریقے سے چیزیں حاصل کروں. تو یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے میرے بھائی, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, جو ہم لوگ نہیں سمجھتے. جب نہیں سمجھتے نا تو پھر مسائل رہتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں نے جو ہے مجھے دعوت دی کہ میں آپ لوگوں سے بات چیت کروں. یورپ کے اندر بھی میں جس ملک میں رہ رہا ہوں, یہاں پہ ذہنی دباؤ, یہاں کی سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ وقت کے حوالے سے بہت ہیں. آپ دیکھیں نا سوسائڈ ریٹ, کیونکہ اس وقت کے اندر جو کنیکشن ہے نا اسپرچویلٹی کا, وہ ڈسکنیکٹڈ ہے, اللہ کے ساتھ وہ مل ہی نہیں رہے. کہاں تو ہوا کیا کہ ترقی بھی حاصل کر لی, اپنے وقت کا بہترین استعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے. تو وہ جو کچھ چیزیں مسنگ ہے نا, وہ مسنگ چیزیں میں جب یہاں پر آیا ہوں تو یہاں پہ جو سویڈش ٹرینرز ہیں ان کے ساتھ جب میری بات چیت ہوئی تو وہ مجھ سے میری جب انہوں نے میری ورک شاپس لی, اس کے بعد کہنے لگے کہ یار یہ جو کمبینیشن ہے نا, یہ کمبینیشن ہماری سوسائٹی کی اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ نے یہ سوال کیا ہے, آپ کے توسط سے جو 20 25 30 لوگ یہاں پر موجود ہیں, آپ لوگ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے لگانے کا اس کے اوپر انویسٹ کریں, کتابیں پڑھیں. یہ کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, زندگی یہ ریسرچ جو ہے نا زندگی کا حصہ ہے, لیکن پوری زندگی ریسرچ نہیں ہے میرے بھائی. اگر تو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پوری زندگی ریسرچ ہے تو پھر تو وہ بھنڈ مار رہا ہے. وید بھائی مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کون کراچی والے ہیں, لیکن وہ چول مار رہا ہے. پنجابی جو ہے نا وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اپنے وقت کو اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. آج کا جو 1 گھنٹہ ہے, میں آپ کو پوری طریقے سے, میں شرح صدر سے بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ 1 گھنٹہ صرف اسپارک تو دے سکتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس میں ابھی کرنے کے بہت سارے کام ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. میں نے تو صرف ایک چیدہ کچھ باتیں رکھی ہیں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. جی آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات کی. میرے خیال سے اس کے اندر جو ویژن مینجمنٹ آپ نے شروع میں بیان کیا وہ بہت اہم چیز تھی. اچھا, ابرار بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, ابرار بھائی ہیں ہمارے ساتھ موجود؟ جی, کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرقان بھائی, میں محسن بات کر رہا ہوں, عبید بھائی کا پڑوسی. جی ہمارے پڑوسی ہیں ملیشیا کے. جی ماشاء اللہ محسن بھائی, خوش آمدید. جی میرا بس یہ چھوٹا سا سوال ہے کہ سکون مطلب سکون نہیں آج کل, مطلب بندہ پیسے بھی کما لیتا ہے, فیملی بھی ہے, ریسرچ بھی ہو رہی ہے, لیکن سکون مطلب سکون جیسے بندے کو ہونا چاہیے, مطلب افراتفری ہے ہر جگہ پہ. مطلب لوگ جو ہیں وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, جیسے آج کل مٹیریلسٹک دنیا ہے, پیسوں کے پیچھے, اور اسی میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مطلب انسان اللہ سے لا تو لگا رہا ہے, لیکن یا تو ہمارے اس میں جو کنیکشن ہے وہ اس میں کچھ ہماری کمزوری ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ سکون حاصل نہیں ہو پا رہا. تو اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے پلیز.
اس کے اوپر نا نفس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر. بہت شکریہ آپ نے اس کا مجھے موقع دیا کہ میں اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کروں. یہ میں جب باہر نکلتا ہوں نا, ابھی یہ جون جولائی کے جو مہینے گزرے ہیں, یہ یورپ کے اندر تو آپ کو اندازہ ہے, ملائیشیا میں بھی ظاہری بات ہے اس طرح کا ماحول موجود ہے. تو گرمیوں میں کیا ہوتا ہے, مطلب آپ کو ہر طرف جو ہے نا وہ سفید گوشت نظر آ رہا ہوتا ہے, مطلب بغیر کپڑوں کے جو ہے نا لوگ وہاں پہ باہر موجود ہوتے ہیں. اب ایک آدمی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سیکھے, اور ایک آدمی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سب سے صرف نظر کر جائے. تو جو آدمی صرف نظر کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا نفس اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے گزرنے کے باوجود بھی وہ ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ آگے گزر جاتا ہے. تو یہ جو نفس ہے نا, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اپنی 5 چیزوں میں ایک آخری جو ایک چیز لکھی تھی, اس کا نام تھا اسپرچویلٹی, یعنی روحانیت. روحانیت کس چیز کا نام ہے میرے بھائی؟ اللہ رب العالمین نے ایک تو روح بنائی ہے اور ایک جسم بنایا ہے. سکون جو ہے نا, یہ روح کا نام ہے. یہ روح کے اندر جو ہے نا یہ اس کی ضرورت ہے. انسان کی روح جو ہے نا, اگر اس کے لیے کوئی چیز آدمی کرتا ہے تو سکون وہاں پہ موجود ہوتا ہے. جسم جو ہے یہ میٹر ہے. میٹر جو ہے اس کے ساتھ سکون کا تعلق اس طریقے سے نہیں ہے. خوشی حاصل ہو سکتی ہے میٹر کو, میٹر کے ذریعے. اب میٹر کیا ہے, ہم مٹیریل حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ میٹر کو ہی, آپ دیکھیں نا مٹیریل کیا چیز ہے, آپ کی گاڑی مٹیریل ہے, آپ کا گھر مٹیریل ہے, آپ کی ساری چیزیں, آپ کی ڈگریاں, سب چیزیں مٹیریل ہیں. تو یہ جو مٹیریل ہے وہ مٹیریل میٹر کے لیے ہے. روح کے لیے کیا چیز ہے؟ روح کے لیے میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں ساری پاکستان سے ہیں, کبھی آپ لوگوں کو موقع ملا ہو, کبھی کسی غریب کو آپ نے, بھوکے کو کبھی آپ نے کھانا دیا ہو, کبھی کسی بھوکے کو کھانا دیا ہو, یا کسی ضرورت مند کی ضرورت آپ نے پوری کی ہو, اور اس ضرورت مند نے جب اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہو, اور وہ جو آنکھیں جب دو لوگوں کی آنکھیں جب 4 ہوئی ہوں, وہ جو کیفیت جس نے نوٹ کی ہے نا, وہ سکون والی کیفیت ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو سکون ہے, وہ روحانیت, وہ جو روحانی جو ایک چیز ملی ہے نا روح کو, وہ در حقیقت ابدی سکون ہے. ساری زندگی ہم میٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, مٹیریل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو جسم کے لیے تھی نا. روح کے لیے میں نے کیا کام کیا؟ تو سکون حاصل کرنے کے لیے روح کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ میرے ایک دوست کے پاس ابھی فون آیا ہے کسی کا سویڈن میں, کہ یار وہ مجھے نا سویڈن کا کوئی ویزا وغیرہ کروا دو, فلاں 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 کرا دو. اس میرے دوست نے پوچھا, بھائی کیوں یار, کیوں آنا چاہتے ہو سویڈن؟ اس نے کہا یار سکون حاصل کے لیے, مجھے پاکستان میں نا, میں مطلب مر رہا ہوں میں سکون کے لیے. اس نے کہا بھائی 20 سال تو مجھے بھی ہو گئے, سکون تو مجھے بھی نہیں ملا سویڈن میں. تو یہ جو سکون ہے نا بھائی, لوگ اسے میٹر میں تلاش کرتے ہیں, اسے بڑے گھر میں تلاش کرتے ہیں, اس کو بڑی ڈگریوں کے اندر تلاش کرتے ہیں. یہ سکون اللہ رب العالمین نے, روح کا جو سکون ہے وہ کہیں اور رکھا ہے. تو یہ نفس کے اوپر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, روحانیت جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اس چیز کا تعلق, یہ ٹھیک ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن یہ بتاتا ہے, تو وہ جو ذکر ہے نا وہ روحانی ذکر ہے, وہ اس کیفیت کا ذکر ہے کہ جب انسان کی نمازیں اس کیفیت پہ ہوں. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, وہ بہت شدید طریقے سے بد زبانی بھی کرتے ہیں, اور وہ لوگوں کی زندگی کے اندر زہر گھول رہے ہوتے ہیں, بظاہر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نمازیں اور یہ جو روزے ہیں, یہ کچھ ایکشنز ہیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں, بعض اوقات آدمی جو ذکر کرتا ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ قلب کا اطمینان اس لیے نہیں حاصل کر پا رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ذکر ہے وہ لپ سروس والا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. لپ سروس سمجھتے ہیں نا, یعنی کہ نماز کے بعد وہ 33 دفعہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ 33 پورے ہو گئے, الحمدللہ, الحمدللہ. دس از لپ سروس. اور لیکن وہ جو ذکر جو اللہ کی قربت کے لیے جو ذکر ہوگا نا, اور جب وہ کر رہا ہوگا تو وہ روح کے اوپر کام کر رہا ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم میٹر کے پیچھے بھاگ کر روحانیت, روح کا سکون حاصل نہیں کر سکتے. سکون جو ہے وہ روح کے لیے ہے. تو اس کے اوپر, نفس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کبھی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ نفس کے اوپر بھی بات چیت کر لیں گے انشاءاللہ. تو ایک آدمی بھاگے جو ہے وہ دنیا کی چیز کے لیے, اور پھر کہے کہ یار مجھے آخرت میں نہیں ملی. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہم ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم کام کریں تو پھر ایک کمبینیشن ہو, تو پھر وہ چیز انشاءاللہ میں ملے گی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت مفید آپ نے جو ہے وہ جوابات دیے ہیں.
اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے جو ہے وہ چند اوقات ہمارے لیے نکالے. اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر دے. آخر میں اختتام سے پہلے میں الاصلاح فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتا دوں جو ہمارے یہاں ملیشیا کے اندر تقریباً 1 دہائی سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. الاصلاح فاؤنڈیشن جس کے مقاصد میں سے جو ہے وہ تعلیم، تربیت اور رہنمائی فراہم کرنا ہے، خصوصاً پاکستانیوں کو کسی بھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا بزنس ہوں یا ورکر ہوں، کوئی بھی جو ہے وہ پاکستانی جو ملیشیا کے اندر موجود ہے، اس کی تعلیم، تربیت اور رہنمائی کا جو ہے وہ ہم نے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے. تو اس حوالے سے کوئی بھی فرد ہماری مدد کرنا چاہے، اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. میں نے چیٹ کے اندر جو ہے وہ ساری انفارمیشن دے دی ہے. تو اس کے بعد آخر میں بس میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، اور کے پی کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی سیلاب والی سچویشن ہو گئی ہے. تو آپ اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے لوگوں کی امداد کریں. اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن جو پاکستان میں کام کر رہی ہے وہ جو ہے اپنی آپ تمام حضرات کی جو امداد ہوتی ہے وہ جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچا رہی ہے. تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جتنا اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی میں نیوز پڑھ رہا تھا تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس فلڈ سے افیکٹ ہوئے. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ مطلب بہت بڑی جو ہے وہ تعداد ہے. تو یہ میرے خیال سے جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس سے بھی بڑی آفت جو ہے وہ اس وقت آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اس مشکل مرحلے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مدد کو قبول فرمائے. بس آخر میں پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے جو ہے وہ فرمان بھائی سے گزارش کروں گا کہ دعا سے جو ہے وہ اس کا اختتام کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم نے جو بات یہاں پہ کہی ہے اور سنی ہے اللہ اسی لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہو گئی ہے اے اللہ اسے معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے بھر دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے بھر دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ملک پاکستان کے اوپر رحم و کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کے اوپر رحم و کرم فرما. اے اللہ ہم پاکستان کے اوپر اے اللہ صالح حکمرانوں کو عطا فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.